बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं एक बहुत बड़ी नफ्सियाती दिमागी बीमारी का इंकशाफ करने वाला हूं और आप लोगों की खिदमत में चंद अलामात उस बीमारी की पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के इल्म में है ये बात कि एक तरफ पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी एक गैर मरई दुश्मन का मुकाबला है, एक ऐसे इनविजिबल दुश्मन का मुकाबला है, चैलेंज का मुकाबला है। हुकूमत उससे न बर्द आज़मा होने की हद्दुल वसा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चंद किरदार हैं जो बिल्कुल हमारे सामने वाज़े और मुतय्यन है। चुनांचे आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अखबारात में अपने कॉलम्स के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए चंद लोग मुतहर्रिक हैं। ख़बरों और तबसरों का और तज्ज़ियों का एक तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे हालात में जब इस कदर तबसरे हों, तज्ज़िये हों, ठीक है, तो एक जो हक़ का मुतलाशी होता है, जो राय हक़ का तालिब इंसान होता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हमें किसका तबसरा, किसका तज्ज़िया दुरुस्त तस्लीम करना चाहिए और किसका तज्ज़िया दुरुस्त तस्लीम नहीं करना चाहिए। चुनांचे मैं आज अपनी इस वीडियो के ज़रिए उन अपने दोस्तों का जो इस मामले में कन्फ्यूज़्ड हों तो उनकी ये मुश्किल हल कर देता हूँ। इस नफ्सियाती बीमारी की मैं चंद अलामात बताऊँगा। तो जिस दानश्वर में, जिस सियासतदान में या जिस शख्स में भी विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन खुसूसी तौर पे चूँकि ज़्यादातर दानश्वर सरगर्म हैं और सियासी पार्टी ज़्यादातर सरगर्म है, तो जिसमें भी ये अलामात, इस बीमारी की अलामात मौजूद होंगी, तो आप उनके तज्ज़िये को, उनके तबसरे को, उनके ट्वीट्स को, उनके कॉलम्स को एक साइड पर रख दें और उन्हें ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बीमारी में मुब्तला होगा और इस बीमारी में मुब्तला होने की वजह से उसके तबसरे को बंदा क्या सीरियस लेगा, या चाहे सियासतदान हो, चाहे वो साफ़ी हो या एनी अदर इंडिविजुअल हो। चुनांचे इस स्क्रिप्ट में मैं 5-6-7 दिनों से काम कर रहा था और मैंने बहुत तहकीक की है इस स्क्रिप्ट पे, और मैंने अपने पास लिखा हुआ है। चूँकि प्रॉम्प्टर मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं उधर से ही पढ़ूँगा, क्योंकि ताकि उन अलामात और उनकी तशरीहात में कुछ गलती मुझसे ना हो जाए। तो इसलिए वो इस बीमारी का जो नाम है, सबसे पहले इस बीमारी का नाम है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी NPDB इसे कहा जाता है। नार्सिस्टिक, NARCISSISTIC, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इस बीमारी में मुब्तला जो शख्स होता है उसको कहा जाता है नार्सिसिस्ट कहा जाता है। अब इसके अलामात देखें और उसके बाद आप लोगों ने ये फैसला करना है, ट्वीट्स उठा के, उनके प्रोग्राम्स देख के, उनके कॉलम्स देख के, उनके तबसरे देख के, उनके तज्ज़िये देख के, चाहे सियासतदान हो, चाहे दानश्वर हो, कि ये बीमारी किन किन अशख़ास को लाहक है, और उसके बाद चिल करें उनका, वो उन लोगों को साइड पे करते जाए और उनके तबसरों को, तर्जीहों को ज़्यादा अहमियत न दें। सबसे पहली अलामत इस बीमारी की यह है कि इस मर्ज़ में मुब्तला लोग दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और उनसे ये मनवाना, उन्हें इस बात पे कन्विंस करना कि मसला उनके साथ है, बाहर जैसे चलना चाहिए, जैसे इक़दामात होने चाहिए वो हो रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल ऐसा शख्स स्टेट ऑफ डिनाइल में होता है। इसका आप इन दिनों पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन पे नज़र दौड़ाएं और सियासतदानों पे भी नज़र दौड़ाएं और बताएं कि किन किन लोगों में ये अलामात मौजूद हैं, जो पहली अलामत मैंने बताई है। दूसरी अलामत इस बीमारी की ये है कि इस मर्ज़ में मुब्तला लोग खब्ते अज़मत में मुब्तला होते हैं। अपने आप को खुद ही दाद देता है, खुद ही अपनी तारीफ़ करता है, खुद ही अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता है, ठीक है, और जो उसकी तारीफ़ ना करे, जो उसकी सलाहियतों की दाद ना दे, जो उसकी बात को तस्लीम ना करे, वो उसे अपना दुश्मन समझने लग जाता है। चुनांचे अब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लीजिए, आपको कई ऐसे किरदार नज़र आएंगे कि वो अपनी तारीफ़ करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करवाना चाहते हैं। आपको ऐसे कई दानश्वर भी नज़र आएंगे और कई पॉलिटिशियंस भी नज़र आएंगे जो अपनी बात मैं से शुरू करते हैं और मैं पे ही ख़त्म करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इमरान खान शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात नहीं करेंगे, जब तहकीकात हो जाए फिर वो पैंतरा बदलते हैं। मैंने तो कहा था रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी, ठीक है, और जब पब्लिक हो जाए तो फिर कहते हैं इसमें कोई नई बात है ही नहीं। मैंने तो पहले ही अपने प्रोग्राम के जरिए सब कुछ बता दिया था, मैंने कॉलम में भी इसका जिक्र कर दिया था, मैंने तो पहले ही नाम बता दिए थे, भाई इसमें नया क्या है। मैंने पहले ही कहा था अगर इमरान खान साहब रिपोर्ट पब्लिक कर देते हैं तो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे,
ٹھیک ہے، یہ جو آخری بات جو میں کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اگر رپورٹ پبلک کر دیتے ہیں تو حکومت سے دستبردار ہو جائیں گے اور ان کے اتحادی دستبردار ہو جائیں گے حکومت سے. یہ ٹویٹ کیا ہے شیلا رضا صاحبہ نے. یعنی میں ایک بطور مثال بتا رہا ہوں، صرف وہ اسپیسیفائی نہیں کر رہا کسی پرسن کو. آپ خود ظاہر ہے سمجھدار ہیں اور ہوشیار ہیں اور آپ ان لوگوں کو خود ہی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے مثالیں بھی ساتھ دی ہیں، آپ سب ایسے صحافیوں سیاستدانوں کی ٹویٹس دیکھ کر انہیں ٹیگ کر کے انہیں مشورہ دیں کہ آپ کو یہ نفسیاتی بیماری لاحق ہے اور آپ آئسولیشن میں چلے جائیں اور سیلف کوارنٹائن ہو جائے. اچھا پھر کچھ آگے بڑھیں. ایسے بھی لوگ ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈالر 184 پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان میں کورونا آئے گا، حکومت نے اقدامات نہیں کیے. ارے بھائی، پاکستان جو دنیا کے 203 ممالک میں کورونا وائرس پہنچ چکا ہے، تو نفسیاتی مریض ہو، کیا پاکستان مریخ پہ واقع ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس نہیں آئے گا اور کرونا وائرس ایکسیپشن کرے گا کہ چونکہ یہاں پہ یہ پاکستان ہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے تو دنیا کے 202 ممالک میں چلا جاتا ہوں، یہاں پہ نہیں جاتا، وہ ایکسیپشن کرے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اب دیکھیں نا، ہر ایک آپ دیکھتے جائیں 2-3-4 مہینوں سے میں نے جتنی بھی باتیں ہیں اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد، یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ اس بیماری میں مبتلا جو دانشور ہوگا یا جو صحافی ہوگا یا جو سیاستدان ہوگا یا کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ بمثل نجومی کے ہوتا ہے، جو صرف یہ کہے گا کہ میں نے بتایا تھا، آگے کی پیشن گوئیاں کرے گا لیکن حل کوئی نہیں بتاتا. اور اس تمام تر مشق سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی پروجیکشن کرنا، اپنی سیلف پروجیکشن کرنا. آگے چلیں، تیسری اس کی علامت ہے، اس نفسیاتی مرض میں مبتلا لوگوں کو جب کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے جو خود احساس برتری میں مبتلا ہو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں فیئر بندہ ہوں، میں ٹھیک بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے کسی کی بات، میں حق پہ ہوں، مجھے کسی کی بات نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسے نفسیاتی مرض میں مبتلا لوگوں کو جب کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے جو احساس برتری میں مبتلا ہو اور جو انہیں خاطر خواہ اہمیت نہ دیتا ہو، جو اہمیت انہیں ماضی میں ملتی رہی ہو لیکن اب وہ اس کا عادی بن کر اسی اہمیت کا متقاضی ہو. چنانچہ عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، چند لوگوں کو آج کل اہمیت نہیں دے رہے، تو ایسا شخص پھر اس بیماری کی علامت ہے کہ اگر وہ اہمیت نہیں دے گا، ایسا شخص اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا. یہ بھی اس بیماری کی علامت ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہے، یعنی اس بیماری کی علامت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، اسے ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر قسم کی صورتحال میں ایک ہی خط اس کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ صرف وہی سب کی توجہ کا مرکز ہو کیونکہ وہ عام انسان نہیں، خاص انسان ہے. اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں انسانوں سے، دوسرے صحافیوں سے برتر ہے، اس لیے اس کے کچھ خاص حقوق ہیں اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی ہر بات کو غور سے سنا جائے. صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے. وہ کوئی تجویز دے، وزیر اعظم اور صدر اسے مسترد کر دے، یہ اس کا حق مجروح کرنے کے مترادف ہے. گویا ان لوگوں کی نفسیات پر یہ بن جاتی ہے کہ وزیر اعظم اور صدر ایسے صحافیوں کا یا ایسے سیاستدانوں کا یا کسی بھی شخص کا جو ہے وہ مشیر بن جائے اور وزیر اعظم ان کی ہر بات کو منوان تسلیم کرے. یہ 4 علامات ہو گئی. علامات نمبر 5 ہے، ایسا شخص چونکہ اپنے آپ کو ایک عام انسان نہیں سمجھتا بلکہ ایک دیوی یا دیوتا تصور کرتا ہے، اس لیے دوسرے سے کم تر لوگوں سے مخلوق جیسا برتاؤ چاہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگوں کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور انہیں اس کی تعظیم کرنے چاہیے. ہم بے شک لاکھوں لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے دیں، یہ ہمارا حق ہے. ہم ہزاروں سوال پوچھتے رہیں، یہ ہمارا حق ہے. لوگوں کو حوصلے سے سوال سننے کی تلقین کرتے رہیں، یہ ہمارا حق ہے. لیکن ہم سے کوئی سوال نہ کرے. اختلاف رائے رکھنا صرف ان جیسے بڑے لوگوں کے لیے ہے، لیکن کوئی ہم سے اختلاف نہ رکھے. ہم حاکم ہیں، وہ رعایا ہے. وہ خود کو ایک دیوی یا دیوتا کے روپ میں تصور کرتا ہے اور جو خود کو ہر قسم کی تنقید سے مبرہ سمجھتا ہے، جو خود کو ہر قسم کی تنقید سے بالا سمجھتا ہے، ماوراء سمجھتا ہے، یہ اپنا استحقاق سمجھتا ہے. یہ اس بیماری کی نفسیاتی نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بیماری کی یہ علامات ہے. اور کوئی بھی دنیا میں جو سائیکاٹرسٹ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، وہ اس کی اگر وہ کہے کہ یہ غلط ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ میری اصلاح کر سکتا ہے. لیکن میں نے اپنی طرف سے 5-6 دن خوب ایک ریزے کے ساتھ 8-9 گھنٹے لگا کے مختلف بڑے ایکسپرٹس کے جو ہے نا وہ آرٹیکلز پڑھ کے اور کتاب پڑھ کے یہ اخذ کیے ہیں. اچھا، نمبر 6 پہ جائیں جی. ایسا شخص ہر وقت اپنی خوبیاں بیان کرے گا،
اور ہر وقت اور دن رات اس کا ایک ہی مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرے گا، ہر وقت دوسروں کی خامیاں بتائے گا، عمران خان صاحب آپ میں یہ خامی ہے، آپ میں یہ خامی ہے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ تمام ممکنہ ذرائع سے وہ دن رات ایک ہی پرچار کرتا ہے کہ فلاں فلاں میں یہ خامیاں موجود ہیں، لیکن اپنی ذات کے اندر اسے کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ یہ اس کی چھٹی علامت ہے۔ ساتواں، یہ شخص اپنی صفات اور اپنی خوبیوں کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور بہت جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ پتہ نہیں فلاسفر، ڈاکٹر کیا کیا القابات لگا دیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اشارہ ہی دے رہا ہوں، صرف جو لوگ اسے قریب سے نہیں جانتے وہ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے متاثر بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں ان کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 یعنی کہ علامت نمبر 8 اس میں جو ہے کہ اس شخص میں مبتلا فرد اپنے ارد گرد باصلاحیت اشخاص، گروہ، سیاستدان یا کسی پرسنالٹی سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف کردار کشی کی مہم چلاتا ہے، اس کی ذاتی زندگی کو موضوع بحث لاتا ہے اور تذلیل کی حد تک پروپیگنڈا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے ذاتی زندگی کے حوالے سے خبریں دی۔ ایک موصوف کو میں نے دیکھا، عارف حمید بھٹی صاحب کو، میں ایک بطور مثال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے عمران خان صاحب کے گھر کی کچھ خاتون نے یہ بتایا، ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں یہ صحافت رہ گئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ وہ بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں آج کل کہ عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے۔ اس لیے میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ قوم ان دنوں اس پہ غور کرے، ٹویٹس دیکھیں، ان لوگوں کی کالمز دیکھیں اور ان کو ٹیگ کر کے بتاتے رہیں کہ بھائی آپ کوارنٹائن ہو جائے اور اس بیماری میں آپ مبتلا ہیں۔ آخری علامت ہے میرے خیال میں 9 ہے، اس مرض میں مبتلا لوگوں کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ان کا اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے۔ وہ دعویٰ لوگوں کے حقوق کا کرتا ہے لیکن پس پردہ اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ وہ خود ہی اپنے قریبی لوگوں کے لیے مسئلے بناتا ہے، پھر اسے حل کر کے کہتا ہے دیکھو میں کتنا اہم ہوں، آپ میری قدر ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ عوامی حقوق کا علم لے کے بلند ہوتا ہے، لیکن اسے بے شک ساری دنیا جائے بھاڑ میں، لیکن اس کے پس پردہ اس کا اپنا الو سیدھا کرنا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نعرہ یہ لے کے بلند ہوتا ہے۔ نمبر 10، اس مرض کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس میں مبتلا شخص اس بات سے انکاری ہوتا ہے کہ وہ اس مرض کا شکار ہے۔ اب سب سے خطرناک علامت میرے خیال میں تو یہ ہے کہ وہ مانے گا ہی نہیں کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، بے شک آپ لوگ ٹیگ کر کے بتا دیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسا شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اسے علاج کی ضرورت ہے۔ جب وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ علاج پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ لیکن پھر بھی دیکھ لیں ہم یوٹیوبرز، پھر بھی ان سب لوگوں کا چاہے کوئی بھی ہو، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، either he is politician, either he is a journalist، اور جرنلسٹ مینز سم بڑے نام، ٹھیک ہے، جو 40-50 سالوں کے تجربے پہ محیط ہیں، ہم پھر بھی ان لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ان دنوں ہم اس بیماری کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا 30-40 سال کا تجربہ تو نہیں ہے، نہ سیاست میں نہ صحافت میں، تو ہمیں اس بیماری کا علاج دریافت کرنے پہ ہی کوئی نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں میں یہ علامات موجود ہیں، نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بیماری والی، ٹھیک ہے، ان کو ذرا سیریس نہ لیں۔ ہاں فی الحال آپ ان دنوں کتابیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ان لوگوں کے ٹویٹس اور کالمز پڑھ کے اور تجزیے سن کے ان کو ٹیگ کر کے بتائیں کہ یہ بیماری ہے، آپ سائیکاٹرسٹ سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس سے تصدیق کر لیں کہ آپ کے اندر وہ علامات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ناظرین، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، خصوصی دعا اور استغفار سے کام لیجیے گا، میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ کل میری طبیعت تھوڑی بہت خراب تھی، ٹیمپریچر تھا، لیکن اب الحمدللہ کافی بہتر ہے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھنا ہے۔ آپ سب لوگوں نے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔